अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम मशहूर फ्रांसीसी रैप सिंगर मेलेनी डायम के इस्लाम कबूल करने की कहानी बयान करेंगे कि वो क्यों और कैसे गाने बजाने की दुनिया छोड़कर इस्लाम की तरफ माइल हुईं और इस्लाम कबूल करने के बाद इतना अरसा कहाँ गायब थीं, क्यों कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं दिया और अब इतने सालों बाद क्यों मंजर आम पर आकर इंटरव्यू देने के लिए आमादा हुईं। तो बढ़ते हैं असल इंटरव्यू की तरफ। अस्सलामुअलैकुम। मुझे म्यूज़िक इंडस्ट्री छोड़े हुए 12 साल हो गए हैं और इन 12 सालों में मैंने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया। आज मैं 12 साल बाद इंटरव्यू देने के लिए राज़ी हुई हूँ और आज मैं यहाँ पर आपको अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ कि मैं क्यों गाना बजाना छोड़कर इस्लाम की तरफ आई और मैंने कैसे इस्लाम कबूल किया। मेरे ख़्याल में ये मेरी अपनी चॉइस है, ये मेरी अपनी मर्ज़ी है और ये मेरी अपनी मर्ज़ी होनी भी चाहिए कि मैं कब इंटरव्यू देना चाहती हूँ और कब नहीं देना चाहती। लोगों ने मेरे बारे में बहुत गलत सोचा, गलत छापा, गलत बोला और पूरी इंडस्ट्री में और मीडिया ने, स्पेशली अखबारात ने मेरे बारे में बहुत कुछ गलत कहा, मगर मैंने बहुत अरसा इस पर खामोशी इख्तियार की और मैंने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं समझती हूँ कि कम से कम ज़िंदगी में एक बार इंटरव्यू दे के आप लोगों के सामने हकीकत बयान कर दूँ कि ये असल में मेरे साथ हुआ क्या था। जब मैंने गाना बजाना छोड़ा उस वक्त मैं अपने कैरियर के पीक पर थी। मेरे मौसीकी के कॉन्सर्ट्स लाखों डॉलर में बिकते थे और मैं बहुत अच्छे पैसे कमा रही थी। मेरे पास ज़ाहिरी तौर पर सब कुछ ही था, मगर एक बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ, एक बहुत अच्छी लाइफ जो आपको ऑन द कैमरा नज़र आती है, उसके पीछे दरअसल कोई इंसान किस तकलीफ़, कर्ब, किस दुख से गुज़र रहा होता है, उसको हर कोई नहीं समझता। मैंने बहुत बुरी ज़िंदगी गुजारी। मेरा बचपन निहायत गुर्बत में गुज़रा। मेरा बाप हमें बहुत जल्दी छोड़ के चला गया था। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी और मेरी माँ को बहुत ही मुशक्क़त और मेहनत करनी पड़ी मुझे पालने पोसने के लिए। मेरी माँ ने जितने दुख उठाए मुझे पालने के लिए, जो कुछ मैंने तकलीफ़ अपनी माँ को सहते हुए देखा, उसका असर मेरी ज़िंदगी पर था। और आप में से बहुत कम लोग जानते हैं, जो चंद एक जानते भी हैं तो वो भी उसको गलत रंग से, गलत अंदाज से बताते हैं कि मैंने 14 साल की उम्र में ख़ुदकुशी की कोशिश की थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं अपनी लाइफ में बचपन से ही किस डिप्रेशन से गुज़री हूँ। मैंने कितनी डिप्रेस लाइफ गुजारी है, मेरे ख़्याल में इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जब मैं 14 साल की हुई और मैंने थोड़ा शऊर संभाला, मैं अपने बचपने से बाहर निकली, तो मैं उस मकाम तक पहुंच चुकी थी कि मैंने सोचा कि मुझे अब ज़िंदा नहीं रहना। मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद ही समझ नहीं आता था कि मैं ज़िंदा हूँ तो क्यों रहूँ। तो मैंने फिर उसके बाद ख़ुदकुशी की कोशिश की थी, मगर फिर मेरी माँ ने मुझे समझाया, मेरी माँ ने मेरी काउंसलिंग की, उसने मुझे बताया कि उसे मेरी ज़रूरत है और मैंने ज़िंदा रहना है तो उसके लिए। तो इस तरह 14 साल की उम्र के बाद से मैंने जो ज़िंदगी गुजारी 27 साल की उम्र तक, वो मैंने सिर्फ़ अपनी माँ के लिए गुजारी। अगर मैं अपनी ज़ात की बात करूं तो मैं अपनी ज़ात के लिए एक लम्हे के लिए भी खुश नहीं थी और मैं कभी भी ज़िंदा नहीं रहना चाहती थी। मगर 14 साल से लेके 27 साल की उम्र तक, यानी इस्लाम कबूल करने तक, मैं लाइफ में जितनी भी तंग रही, जितनी डिप्रेस्ड, जितनी भी डिसअपॉइंटेड रही, उस सब के बावजूद फिर मैंने ज़िंदा रहने के लिए कोशिश की। मैंने कभी दोबारा ख़ुदकुशी की कोशिश नहीं की, सिर्फ इस वजह से कि मुझे अपनी माँ के लिए ज़िंदा रहना है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मैं सारी ज़िंदगी में बहुत डिप्रेशन का शिकार रही हूँ और ज़हनी तनाव का शिकार रही हूँ। मेरा पैदाइशी नाम मेलाना था, मगर जब मैंने 22 साल की उम्र में गाना शुरू किया तो मौसीकी की दुनिया में मैं डाई एम के नाम से मशहूर हुई।
بہت ہی ارلی ایج یعنی 23 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بے تحاشا شہرت دی، مجھے وہ مقام دیا جو اتنی جلدی لوگوں کو ملتا نہیں ہے۔ 23 سال کی عمر میں پہلی لیڈی فرینچ ریپر تھی جس کا پہلا والیوم، پہلی ریپنگ البم ملینز میں بکی۔ اس طرح صرف 1 سال میں میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت جلدی شہرت دی، بہت جلدی میرا نام موسیقی کی انڈسٹری میں بن گیا۔ مگر میوزک انڈسٹری میں آپ دیکھتے ہیں کہ میں اسٹیج پر آتی، پرفارم کرتی اور میں بہت خوش نظر آتی، میرے چہرے پر اسمائل ہوتی اور خوشی کے تاثرات ہوتے تھے۔ اس خوشی کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں واقعی میں بہت خوش تھی، میری زندگی میں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، میں دراصل بہت تکلیف میں تھی اور میں اسٹیج پر آ کر ڈرامہ کرتی تھی، صرف خوش نظر آنے کی ایکٹنگ کرتی تھی۔ مگر سچ یہ ہے کہ دونوں باتیں ہی جھوٹ ہیں۔ پہلی بات، میں اپنی زندگی میں خوش نہیں تھی، میں بہت ڈپریشن کا شکار تھی، ایک بری زندگی گزار رہی تھی، اگرچہ ظاہر میں آپ کو نظر آتا تھا کہ میں بہت پیسے والی اور بہت زبردست زندگی گزار رہی ہوں۔ اور دوسری بات یہ بھی جھوٹ کہ میں اسٹیج کے اوپر ڈرامہ کرتی تھی، نہیں، میں اسٹیج پر آ کر واقعی خوش ہو جاتی تھی۔ وہ میں جو اپنے پورے 24 گھنٹے میں سے 2-2.5 گھنٹے میں اسٹیج کے اوپر پرفارم کرتی تھی، دراصل وہ 2-2.5 گھنٹے ہی میرے انجوائمنٹ کے ہوتے تھے، مجھے خوشی ملتی تھی، میں وقتی طور پر اپنے غم، اپنے دکھ بھول جاتی تھی اور ان سب کو بھلا کے پرفارم کرتی تھی، تو وہ 2-2.5 گھنٹے ہی میرے حقیقی خوشی کے تھے۔ اس وقت جو میں اسٹیج پر آپ کو خوش باش نظر آ رہی ہوتی تھی تو وہ خوشی دراصل ڈرامہ نہیں ہوتی تھی، میں واقعی میں وہ 2-2.5 گھنٹے پوری خوشی کے ساتھ اس کو انجوائے کر رہی ہوتی تھی۔ اگر آپ مجھ سے آج پوچھیں کہ ڈائم کہاں ہے تو میں کہوں گی کہ ڈائم مر گئی اور آپ کے سامنے میلانے بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ڈائم میری زندگی کا ایک فیز تھا، بچپن سے لے کر بڑھاپے اور موت تک۔ آپ کی زندگی میں بہت سارے مختلف فیسز آتے ہیں، زندگی ان سے گزرتی ہے، انہی فیسز میں سے ایک فیس ڈائم تھا اور وہ فیس گزر گیا، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ 22 سال کی عمر سے میں نے ایک گانا شروع کیا، مجھے وقتی طور پر اسٹیج پر خوشی ملنا شروع ہوئی اور میں نے اس خوشی والی لائف کو انجوائے کرنا شروع کیا، مگر یہ سلسلہ بھی زیادہ لمبے عرصے تک نہیں چلا۔ 22 سے 24-25 سال کی عمر تک تو میں نے اسے انجوائے کیا، مگر پھر مجھے وہ خوشی بھی کھوکھلی لگنے لگی۔ اپنے 24 گھنٹوں کی لائف میں سے باقی 22 گھنٹے میں اکیلی ہوتی تھی، میرے ارد گرد کوئی لاکھوں کا مجمع تو نہیں ہوتا تھا، میرا کوئی حقیقی دوست ہی نہیں تھا سوائے سوسو کے، کوئی ایسا دوست جو تنہائیوں میں میرے دکھ کو سمجھے یا میرے ساتھ ہو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں ڈرگس لینے لگی، بہت زیادہ شراب پینے لگی۔ ڈرگس کے نشے میں دن کے 10-12 گھنٹے بے ہوشی میں گزر جاتے اور میں وقتی طور پر پرسکون ہو جاتی۔ اس کا نتیجہ بھی یہ نکلا کہ پھر لوگوں کو میرے ڈرگس کے بارے میں پتہ چل گیا، کچھ اسٹیج والوں نے مجھے کاسٹ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ آپ نے خبروں میں سنا کہ میں ڈرگس چھوڑنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی، میری ماں نے میرا علاج کروایا اور میں واپس صحت مند زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ میری سہیلی تھی ویٹا اور ویٹا کی دوست تھی سوسو، تو میری سہیلی ویٹا کی وجہ سے میری دوستی سوسو سے ہوئی۔ سوسو چونکہ مسلمان تھی تو ایک مرتبہ میں سوسو کے گھر پہ تھی، ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اچانک سوسو نے مجھے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، تم تھوڑی دیر بیٹھو۔ میں نماز پڑھ کے آئی، مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ میں بھی عبادت کرنا چاہتی ہوں، اللہ کے سامنے حاضر ہونا چاہتی ہوں، اللہ کے ساتھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، کیا میں تمہارے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتی ہوں؟ اس نے کہا ہاں ضرور۔ پھر میں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب نماز میں اس کے پیچھے پیچھے ایکٹ کر رہی تھی، جیسے جیسے وہ کر رہی تھی میں بھی اس کے ساتھ ساتھ کر رہی تھی، تو جب وہ اللہ کے سامنے جھکی
اور اس نے اپنا سر زمین پہ رکھا۔ میں نے بھی اس کے ساتھ سر زمین پر رکھا، اور وہ جو میری زندگی کا پہلا سجدہ تھا، وہ میری زندگی کا ایسا زبردست لمحہ تھا کہ اتنا پرسکون، اتنا سکون میں نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے شراب میں، نشے میں، گانے میں نے اسٹیج پرفارمنس میں نے ہر رنگ میں، ہر ڈھنگ میں سکون اور مزہ تلاش کرنے کی جو کوشش کی تھی، مگر جو مزہ مجھے اس سجدے میں آیا وہ مزہ کہیں نہیں تھا، اور اس سجدے نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے اس کے ساتھ وہ نماز پڑھی، اور میں نے کہا کہ مجھے اسلام پڑھنا ہے، مجھے اسلام کو سمجھنا ہے۔ میں نے انگلش ترجمے والا قرآن لیا، اور میں گانا بجانا اور سب کچھ چھوڑ کے موریشس کی سیر کے لیے نکل گئی۔ میں نے وہاں چھٹیاں گزارنے کے دوران قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا۔ وہ جو میں نے قرآن کو پڑھا تو میری کیفیت ایسی تھی کہ میں قرآن کی آیتوں کو پڑھ رہی تھی، اور قرآن کی آیتیں کہہ رہی تھیں کہ کیا تم نے ان پہاڑوں کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے ان زمین پر اگتے درختوں کو نہیں دیکھا؟ کیا تم ان جانوروں کو نہیں دیکھتے؟ اور میں موریشس میں دیکھ رہی تھی، میں پہاڑ دیکھ رہی تھی، میں پانی دیکھ رہی تھی، میں درخت دیکھ رہی تھی، میں اللہ کی قدرت دیکھ رہی تھی۔ قرآن مجھے کہہ رہا تھا تم اللہ کی قدرت پر غور کرو، اور میں قدرت پر غور کر رہی تھی۔ میں جو قرآن کو پڑھ رہی تھی اس کو حقیقت میں فیل کر رہی تھی۔ تو وہ جو میری کیفیت موریشس میں چھٹیوں کے دوران قرآن پاک کو پڑھنے سے بنی، اس کیفیت نے دراصل مجھے بدل کے رکھ دیا۔ میں ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، مجھے بپتسمہ دیا گیا، مجھے خدا کے بارے میں بتایا گیا تھا، مجھے مذہب کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا، مجھے مرنے کے بعد جہنم کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا۔ میں نے بچپن میں جو کچھ بھی پڑھا تھا میں اس سب کو در حقیقت بھول چکی تھی، اور پریکٹیکلی میں نے کبھی بھی عیسائیت کو پریکٹس نہیں کیا تھا۔ مگر اب جب میں نے یہ قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے وہ بچپن کی ساری باتیں یاد آنے لگیں، وہ باتیں جو میں نے کرسچینٹی میں پڑھی تھیں، اور قرآن بھی لگ بھگ ویسی ہی باتیں کر رہا تھا۔ مگر قرآن کا انداز ایسا زبردست تھا کہ جب میں قرآن کی انگلش ٹرانسلیشن پڑھ رہی تھی تو اس کی ہر آیت میرے دل پر، میرے دماغ، میرے روح کے اندر اتر رہی تھی۔ پھر جب میں واپس فرانس آئی، میں اپنی اسی مسلمان دوست سوسو کے پاس گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں دن میں 2-3 مرتبہ اس کے گھر جاتی اور اس کے ساتھ نمازیں پڑھتی۔ وہ جو اس کے ساتھ نماز پڑھنے میں ایک روحانی کیفیت حاصل ہوتی تھی، وہ روحانی کیفیت نہایت زبردست تھی۔ بس میں نے کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لیا، میں نے اپنی ماں کو بتا دیا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، اور مجھے اس سے جو سکون ملتا ہے وہ سکون جو میں ساری زندگی نشے میں، شراب، ڈرگس میں، ان سب چیزوں میں ڈھونڈتی رہی تھی، جو سکون میں وہاں تلاش کرتی رہی، وہ مجھے یہاں نماز میں مل رہا ہے۔ میری ماں نے بھی مجھے دیکھا تھا کہ میں پچھلے 4-6 مہینوں میں کافی بدل گئی تھی۔ میری ماں نے بھی اس پر کوئی آبجیکشن نہیں کیا۔ ہاں، باہر سے، معاشرے سے بہت آبجیکشن آیا۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ پچھلے 12 سال سے میں گانا بجانا چھوڑ کے اسلام قبول کر کے میڈیا سے دور ہوں، ہر چیز سے دور ہوں، تو اخبارات نے میرے بارے میں کیا کچھ نہیں چھاپا۔ 7 سال پہلے میرے بارے میں ایک ڈاکیومنٹری بنائی گئی، اور اس میں اپنی طرف سے بہت کچھ ڈال کے بتایا گیا کہ میلنی ایسی ہو گئی ہے، اسلام قبول کر کے ویسی ہو گئی ہے، اور لوگوں نے میرے بارے میں کیا کیا نیگیٹو کمنٹ کیے۔ کچھ نے کہا کہ دہشت گردوں کو جوائن کر لیا ہے، اور میرے بارے میں یہ کہا گیا کہ میں نے اپنے لاکھوں فینس کی جان کو خطرے میں ڈال دیا ہے، میں ان کے لیے کوئی سوسائڈ بامر بن گئی ہوں، اور بہت کچھ میرے بارے میں نیگیٹو کہا گیا۔ مگر الحمدللہ میں نے اپنا قلبی سکون حاصل کیا ہے، میں نے روحانی سکون حاصل کیا، میں نے ذہنی ٹینشن سے نجات حاصل کی، اور میں نے اپنی والدہ کا دل جیتا۔ میری والدہ میری موجودہ سچویشن سے بہت خوش ہیں، اور الحمدللہ میری والدہ مجھے سپورٹ کرتی ہیں۔
وہ مجھے برقعے میں دیکھ کے بالکل برا محسوس نہیں کرتی، جیسا کہ معاشرے نے میرے عبائے کے بارے میں بہت نیگیٹو ری ایکشن دیا۔ پاپا رازیز نے میری تصویریں بنائیں اور اس نے انٹرنیٹ پر اور مختلف میڈیا ہاؤسز کو میری تصویریں بنا کر بیچیں، جس میں اس نے دکھایا کہ میں مسجد آ رہی ہوں، میں مسجد سے جا رہی ہوں، میں برقع پہن رہی ہوں۔ اس نے میری یہ ساری تصاویر مجھ سے چوری کھینچیں اور میڈیا کو بیچ دیں، اور میڈیا نے بھی اپنی مرضی سے ان پر کامنٹری کی۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں یہ انٹرویو ریکارڈ کرواؤں اور لوگوں کو بتاؤں کہ سچ کیا ہے۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں جو لوگ مسلمانوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ آپ برا کہتے ہیں ان مسلمان مردوں کو جو اپنی عورتوں کو زبردستی برقعے پہناتے ہیں، ان کو زبردستی پردہ کرواتے ہیں۔ اگر وہ برے ہیں جو زبردستی پردہ کرواتے ہیں تو آپ بھی برے ہیں۔ فرانس کے وہ تمام لوگ برے ہیں جو زبردستی برقع اترواتے ہیں اور جو زبردستی اسکارف اترواتے ہیں۔ میرے خیال میں اسکارف پہننا یا اسکارف اتارنا، دونوں صورتوں میں یہ مسلمان عورتوں کی اپنی چوائس ہونی چاہیے اور دونوں قسم کے ایکسٹریمزم نہیں ہونے چاہیے۔ فرانس میں برقعے کی وجہ سے، عبائے کی وجہ سے، فرانس میں ہیڈ اسکارف اور نقاب لینے کی وجہ سے بہت ہی نیگیٹو سوچ پائی جاتی ہے۔ فرانس کے لوگ اس کے بارے میں بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بھی غلط ہے۔ آپ اس طریقے سے معاشرے میں ایسا رجحان کریں کہ آپ عبائے لینے والی، برقع پہننے والی عورتوں کے لیے ان کی زندگی مشکل کر دیں۔ یہ بھی اتنا ہی برا ہے جتنا برا کسی کو زبردستی برقع پہنانا ہے۔ اگر آپ ان مسلمان مردوں کو برا کہتے ہیں جو زبردستی عورتوں کو برقع پہناتے ہیں، تو پھر آپ ان فرانسیسی مردوں کو بھی برا کہیے جو زبردستی عورتوں سے برقع اترواتے ہیں، کیونکہ دونوں صورتوں میں آپ کرتے وہی کام ہیں۔ آپ عورت سے اس کی مرضی چھین رہے ہیں، آپ دراصل اس سے اس کی آزادی چھین رہے ہیں، آپ اس سے اس کی مرضی کے کپڑے پہننے کا حق چھین رہے ہیں۔ تو جتنا برا وہ ہے اتنا برا یہ بھی ہے۔ اگر آپ کو اسے کرٹیسائز کرنا ہے تو آپ اسے بھی کرٹیسائز کیجئے۔ اگر آپ اسے روکنا چاہتے ہیں تو آپ اسے بھی روکیے۔ یہ بھی تو ایک قسم کی منافقت ہے ہمارے فرانسیسی معاشرے کی، کہ یہ جو فرانس میں عبائے کے بارے میں، اسکارف کے بارے میں نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے، یہ آپ کی ہپوکریسی ہے، یہ آپ کی منافقت ہے، دوگلا پن ہے آپ کا۔ دونوں صورتوں میں آپ کر وہی رہے ہیں کہ آپ عورتوں سے ان کی آزادی چھین رہے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھ سے ایک صحافی نے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ میلنی، جب تم مسلمان نہیں ہوئی تھیں تم تو عورتوں کی آزادی کے حق میں بولتی تھیں، اور اب تم خود برقعے میں لپٹی ہوئی ایسے پھر رہی ہو۔ تو میں نے صحافی کو جواب دیا، ہاں، میں پہلے بھی عورتوں کی آزادی کے حق میں تھی، میں ابھی بھی عورتوں کی آزادی کے حق میں ہوں، میں تو نہیں بدلی، میں تو دونوں صورتوں میں عورتوں کی آزادی کے حق میں ہوں۔ اگر وہ برقع پہننا چاہتی ہے تو اسے آزادی ہونی چاہیے، اور اگر وہ نہیں پہننا چاہتی تو بھی اسے آزادی ہونی چاہیے۔ میں تو دونوں صورتوں میں عورتوں کی آزادی کے حق میں ہوں۔ آپ نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ برقع پہننا عورت کی آزادی کے خلاف ہے؟ یہ آپ نے طے نہیں کرنا، یہ تو اس عورت نے خود طے کرنا ہے کہ وہ کیسے آزادی محسوس کرتی ہے، کیسے کمفرٹیبل محسوس کرتی ہے، وہ کیسے اچھا محسوس کرتی ہے، وہ عبایا اتار کے اچھا محسوس کرتی ہے یا عبایا پہن کے اچھا محسوس کرتی ہے۔ یہ تو عورت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میری اسٹرگلز ختم ہو گئی ہیں، اسٹرگلز نہیں ختم ہوئیں۔ ہاں، میرا مینٹل ٹارچر ختم ہو گیا ہے۔ میں ذہنی طور پر جس پریشانی اور جس خفت کا شکار تھی، وہ پریشانی، وہ خفت ختم ہو گئی ہے۔ مجھے ذہنی سکون حاصل ہو گیا ہے۔ میں اب ذہنی سکون کے ساتھ جینے لگی ہوں۔ بس میں یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ میں اسلام سے پرسکون ہوں۔
آپ بھی پرسکون رہیے اور مجھے سکون سے رہنے دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جی تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔